बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर गई? ओह यही पे है। मैं को पता नहीं वो रिकॉर्डिंग वाला किधर चला गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीत सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज मैं जैसे कि आपको पता है हाज़िर हुई हूँ अपने नावल कोई एहसन अहले दिल हो रिटन बाय नबीला अज़ीज़ की सेकंड एपिसोड के साथ। आज हमने सेकंड एपिसोड रीड करनी है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और मैं ज़रा आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे भी ताज़ा गिफ्ट मिला है डिग्री कंप्लीशन पे ना, भाई की तरफ से गिफ्ट मिला है। तो थैंक यू सो मच डियरेस्ट ब्रदर, गिफ्ट बहुत 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 ज़्यादा प्यारा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो दिखाऊँ आप लोगों को? एक मिनट रुको, ज़रा मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा प्यारा सा सूट है, ये मेरा है, ये मुझे गिफ्ट में मिला है। तो थैंक यू सो मच डियरेस्ट ब्रदर। तो चलिए, मुझे ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले आए हम चलते हैं अपने नावल की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे कोई ऐसा अहले दिल हो रिटन बाय नबीला अज़ीज़ की सेकंड एपिसोड। आइए लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। नमाज़ पढ़ चुके हो? मीरा बीबी ने अंदर दाखिल होकर पूछा था। वो नमाज़ पाबंदी से पढ़ता था और ये आदत इसे मीरा बीबी से ही हुई थी। नहीं, लफ्ज़ तो इसने सिर्फ़ एक अदा किया, लेकिन टूट फूट हज़ारों जज्बात में महसूस हो रही थी। हर जज्बा, हर एहसास टूटा बिखरा सा लग रहा था। मखतूम, खैरियत बेटा, क्या हुआ है? वो इसके करीब आ गई थी। इसने चेहरा मज़ीद झुका लिया था कि वो इसकी शिकस्ता हालत न देख सके। मैं क्या पूछ रही हूँ? वो तशवीश से पूछ रही थी, और थोड़ी सी देर में वो इनकी गोद में सर रख चुका था। और मीरा बीबी ने इसके वजूद को देखा, जो चट्टानों से मजबूत लेकिन अंदर से भुरभुरी रेत की मानद बिखर रहा था। मेरे लिए दुआ कीजिए ताइमा, मैं बहुत बेसुकून हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सब्र चाहिए। वो गंभीर बोझल आवाज़ से कहता अंदर ही अंदर लरज़ रहा था, और इसकी बेसुकून थकी थकी आंखों से चंद बेआवाज़ आंसू फिसलकर इनकी आगोश में जज़ब हो गए थे। वो अपने आप को काफ़ी हद तक काबू कर चुका था, और वरना तो धाड़े मार मार के रोने को जिल चाह रहा था। और मीरा बीबी इसके बालों में कंधे पे हाथ फेरती खामोश बैठी थी। बाहर हवेली के हाल कमरे में एक रौनक का सा समा था। रोज़ाना सारे कज़न्स इकट्ठे हो जाते थे और खूब हला गुला करते थे, लेकिन इस हले गुल्ले में वो शरीक नहीं होता था, बल्कि वो तो आम हालात में भी अपने कमरे में ही होता था। सबके दरमियान बैठकर शहरजाद के और कभी नुदरत चची के तन सहना काफ़ी दुश्वार हो जाता था, इसलिए खलवत नशीनी ही भली थी। कुछ आंसू और कुछ लफ्ज़ बहाकर वो कुछ न कुछ रिलैक्स हो ही गया था। ताइमा, बोलो। वो इसके बाल उंगलियों से सवार रही थी, लेकिन इस बोलने से पहले ही दरवाज़ा ज़ोर से बजा और फिर ज़ोर से खुल भी गया। शहरजाद अंदर दाखिल हुई थी, और फिर माँ बेटे का ये सीन देखकर वो जी जान से जल उठी थी। जल कुकड़ी सी ना हो तो। इसके माथे पर बल पड़ गए थे, नाक भौं के जाविये भी बिगड़ गए थे। तुम्हें बड़े चचा ने मुर्दान खाने में बुलाया, ये चौंचले बाद में करवा लेना। वो अंगारे चबाती चली गई थी, और मखतूम ने चेहरा झुका लिया। वो तो पहली बार दिल से यूँ बेख्तियार हुआ था कि एक ममता का सहारा मिलता ही बिखर गया था, वरना तो हमेशा अपने आप को काबू में रखता था। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस लड़की की ज़ुबान काट डालती, न जाने किस बदबख्त ने इसे पट्टी पढ़ाई है। मीरा बीबी अपनी बेटी पर फनका रही थी। नहीं ताइमा, सबको अपनी मर्ज़ी से कहने सुनने का हक़ होता है, शायद वो भी गलत नहीं कहती। आखिर कुछ तो ऐसा हो जो मेरा। बस करो मखतूम शाह, किस नाहिजार की बातों को दिल से पे ले रहे हो? जाओ जाकर बात सुनो। वो अपनी इकलौती बेटी को कोसती भी चली गई, और वो स्लीपर पहनकर बाहर निकल गया। दिल का कुछ गुबार कम हो चुका था। इसे लाहौर आए हुए हफ़्ता हो चुका था। इन शादियों के फ़ौरन बाद ही इसे CSS के पेपर्स देना थे, इसलिए वो मुकम्मल यकसुई से तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि इसे पता था कि ऐसे हंगामों में हवेली में रहकर तैयारी हरगिज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन इस एक हफ़्ते में मीरा बीबी ने कई बार इसे आने के लिए कहा था। पीर साईं भी इसकी कमी को महसूस कर रहे थे। इसका इरादा माई और मेहंदी वाले दिन जाने का था, मगर पीर साईं के इसरार पर इसे 3-4 रोज़ पहले वापसी की राह लेना पड़ रही थी, और वो हमेशा की तरह सबके दरमियान जाते हुए अपने सब्र बर्दाश्त को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। आज मौसम खासा खुनक सा हो रहा था, और लाहौर से देर से निकलने की वजह से हवेली पहुंचते हुए काफ़ी गहरी शाम रास्ते में बिछ गई थी, और इस गहरी शाम के रस्तों को ठंडे बादलों के आंसू भिगो गए थे। इस्लामाबाद से इसके गांव तक बारिश ने इसका भरपूर साथ दिया, और वो इस सफ़र को तन्हा होने की वजह से सुकून से तय कर आया था। अपने इंतज़ार में महव मीरा बीबी और बीबी जान की बेचैनी का बुरी तरह एहसास था, इसलिए इतने पुरखतर रास्तों के बावजूद गाड़ी तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। और सचमुच वो इतनी शदीद सर्दी के बावजूद अंदरूनी मेन गेट के पास मुतफक्कर सी खड़ी नजर आई थी। वो गैराज में गाड़ी पार्क करके बारिश की बौछार से बचता इन तक आया। बिस्मिल्लाह। इन्होंने इसे देखते खालिस्तन माओ वाला जुमला बेसाख्ता कहा। वो इनके सामने झुक गया था, क्योंकि वो इसके कंधों पर हाथ फेरने के बाद माथे पर प्यार भी करती थी। इसलिए कहती हूँ, जिस रोज़ सवेरी आते हो शहर से जल्दी निकला करो, इतना सफ़र होता है, देर हो जाती है। आप कैसी हैं? पीर साईं और बीबी जान कैसे हैं, कहाँ हैं? वो इनकी हमराई में अंदर आते हुए पूछ रहा था। हाल कमरे से ढोलक की आवाज़ और लड़कियों के माइये और टप्पे बाहर तक सुनाई दे रहे थे। मीरा बीबी के कदम हाल कमरे के बाहर थम गए थे। अंदर जाओ, इन्होंने इसे इशारा किया। मैं? हाँ तुम। लेकिन ताइमा, अरे पगले, अपनी ही लड़कियाँ कौन सी गैरों की हैं? वो इनके इसरार पर उलझ गया। वो इसे लड़कियों के इस जंगल में भेज रही थी जिसकी क़यामत खेजियाँ बाहर तक सुनाई दे रही थी।
کتا ڈرپوک ہے ویسے مخدوم شاہ. اب کب تک کھڑے رہوگے، اتنی سردی ہے باہر. انہوں نے اسے دھکیل ہی دیا اور وہ اندر پھوٹتے شگوفے اور شرارے ایک دم تھم سے گئے. ڈھولک پہ تھاپ لگانے والی شہرزاد کی ماموزاد اور کامران کی بہن کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا. وہ سب پہ ایک سرسری سی نظر ڈال کے پلٹنے والا تھا. جب نظریں پلٹنے سے انکاری ہوگی دوسری طرف بھی یہی حال تھا. پھپھو، اس کے لہجے سے خوشی کھٹکی تھی. مکتوم میری جان. وہ والہانہ آگے بڑھی اور اس کے چوڑے وجود کو اپنی ممتا بھری آغوش میں سمانے کی کوشش کی تھی اور اسے گلے لگا کر اس کے بالوں پر ماتھے پر پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی. وہ اسے جب بھی دیکھتی تھی خیامشا کا سراپا ایک دم آنکھوں میں بس جاتا تھا. وہ ان کی منہ بولتی تصویر تھا. وہی قد کاٹ، وہی رنگ و روپ، وہی نین نکوش، وہی لب و لہجہ. بس فرق تھا تو اتنا کہ خیامشا کے ہر انداز، ہر بات میں استحقاق ہوتا تھا، لیکن مکتوم ہر استحقاق سے خالی دستبردار نظر آتا تھا. دل کے ہاتھوں بے اختیار جذبات اور دلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر وہ ذرا بہل جاتا، خوش ہو جاتا تو تھوڑی دیر بعد ہی کوئی زہر احساس کے سمندر میں اتر کر پورے سمندر کو زہر کر دیتا. ابھی بھی وہ بہت خوش تھا. لالا سائی، ہم بھی پڑے راہوں میں. زرش اور سہرش دونوں بیک وقت خفگی سے بولی کیونکہ وہ مومنہ پھپھو سے نظر اور دھیان ہٹا ہی نہیں رہا تھا. پھپھو، ان پاگلوں کو بھی لے آئیں. وہ ذرا خوشگوار موڈ میں انہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا اور وہ منہ پھلا کر گھورنے لگی تھی. پھر یک دم ہنستی ہوئی دونوں آ کر اس کے کندھے سے لگ گئیں اور شہرزاد کی تمسخرانہ نگاہیں اس کی خوشی کو پھر سے نکل گئیں. ڈھولک پر تھاپ پڑنا شروع ہو چکی تھی. میریا جی مائیا جانی وے کیارے فصلاں دے لا کے ہٹ جا نہ جانی اے کوئی کم نہیں اصلاں دے میریاں جی مائیا جانی. یار یہ تھوڑی پنجابی ہے، بے شک میں پنجابی بول لیتی ہوں لیکن نا اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھتے ہیں. وے کیارے تھوما دے لا کے ٹر جانا جانی اے کوئی کام نہیں قوما دے. مکتوم ان چیزوں سے انجان اور بے خبر ہونے کے باوجود اصلاں، اصل نسل اور قوما ذات پات کے تانے کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا. اس نے لڑکیوں کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر اس کی موجودگی میں یہ ٹپے گائے تھے جو کہ خالص پنجابی معلوم ہوتے تھے، لیکن پھر بھی شہرزاد تو اپنا کام نکال چکی تھی. وہ اس کی طنزیہ اور تمسخرانہ نظریں دیکھ چکا تھا. میریاں جی ماہیاں جانی وے کیارے کنڈیاں دے. ابھی وہ کوئی اور تیر چھوڑنے والی تھی. مکتوم پلٹ کر باہر نکل گیا اور وہ اپنی فتح مندی پر اکیلی ہی کھلکھلا کے ہنسی تھی. اس نے مکتوم شاہ کی خوشی کو آگ میں جھونک دیا تھا. وہ باقی کا وقت بھی مومنہ پھپھو کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا، مگر وہ اپنی پہلی سی خوشی دوبارہ نہیں آئی تھی. سینے میں جلن کا احساس ہو رہا تھا اور جلن ایسی تھی جس کا مرہم نہیں مل رہا تھا. اے شہرزاد نے نا بہت چنگا ہویا، آ ڈیزرو ہی نہیں سون دی میرے منہ جو اندر یہی یہ نا اسی طرح کی یہ کتوں والی ڈیزرو کرتی تھی تو اتنا چنگا ہویا. اندر جو ہوئی نا اتنا بہت اچھی ہوئی. اچھا چلے خیر چلتے ہیں آگے. پھول کہاں ہے؟ اس نے حال کمرے میں رکھی مہندی کی پلیٹوں کو دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ ابھی تک سارے فنکشن کی تیاری میں صرف پھول نظر نہیں آئے تھے، باقی سب کچھ موجود تھا. لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھی. مکتوم لالا کہہ رہے تھے کہ 10-15 منٹ تک پھول بھی پہنچ جائیں گے. تم یوں کرو ایک بار پھر ان کو یاد دہانی کروا دو. ہمراہ نے پاس سے گزرتے گزرتے اطلاع فراہم کی تھی. یہ آپ کے مکتوم لالا ملیں گے کہاں؟ اس نے صاف طنز کیا. اپنے بیڈ روم میں. بیڈ روم کے سوا اور کوئی جائے پناہ جو نہیں ہے. بندہ او گل کرے جڑی بات جو بھگت بھی لوے. انہیں گلاں دی کھٹیاں کھانیاں. اچھا. وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح دروازہ زور سے کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہوئی تھی. لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کہ کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو اور کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو یوں بے دھڑک اور بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. اور پہلی بار مکتوم شاہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور جھجک بھی آڑے آ گئی اور وہ تیزی سے رخ موڑ کر شرٹ اٹھا چکا تھا. وہ بھی مہندی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا. جی فرمائیے. وہ شرٹ کے بٹن گریبان تک بند کر کے اس کی طرف پلٹا. وہ ابھی تک پھول نہیں آئے؟ پھول حویلی کے مردان خانے میں رکھے ہیں. وہ بس اتنی سی بات کے لیے اتنی شرمندگی اٹھائی. ذرا صبر کر لیتی تو نظر تو نیچی نہ ہوتی. پھول تو آ ہی جانے تھے چاہے دیر سے ہی صحیح. اس نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور آئندہ سے کوئی دھڑلہ دکھانے سے توبہ کر لی تھی اور پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی تھی. خزینہ اور طلال ایک ہی گھڑے کی مچھلیاں تھے جبکہ توقیر شاہ اکیلے تھے. اس کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھے. مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی. شہرزاد خزینہ اور زرش بے وقت اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی. نیوی بلو اور رائل بلو کمبینیشن کے انتہائی قیمتی اور نفیس سے ڈریس میں ملبوس ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دیے وہ گھنے گھنگریالے بالوں کے ساتھ کچھ اور ہی غضب ڈھا رہی تھی. اس کے تیکھے نین نکوش اور سیاہ چمکدار گردن کا احاطہ کیے رکھنے والے بال سادگی میں بے پناہ دلکش لگتے تھے. ارے مجھے تو لگتا ہے ارمغان لالا بھی شادی کی ضد آج ہی کر بیٹھیں گے. خزینہ اور طلال کی شادی کل تھی اس لیے اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر آج بارات میں شریک ہو رہی تھی. کیونکہ گھر پہ تنہا رہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ بھی توقیر شاہ کی شادی کا ہلہ گلہ دیکھنا چاہتی تھی. ارے شادی کی ضد تو بعد میں کریں گے، پہلے سے دیکھتے بے ہوش ہوں گے. ویسے ارمغان لالا کے ساتھ اسٹوپڈ بس بھی کرو. ابھی ایسا اوٹ پٹانگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں بیٹھے بٹھائے رشتہ داریاں بنانے سے. مجھے چڑ ہوتی ہے. شہرزاد کو قوم کا ارمغان شاہ کے ساتھ نتھی ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ابھی یہ بات بڑوں کے درمیان تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی. یہ تو وقت بتائے گا. خیر تم جاؤ ہم آ جاتے ہیں.
خزینہ اور زرش کمروں کی طرف چلی گئی اور شہرزاد بھی راہداری کا کونا مڑ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور مکتوم شاہ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کا نازک اداس بازو تھام کر اسے زمین بوس ہونے سے بچا گیا تھا۔ شہرزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھے رکھے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر غصہ اٹھ کے آیا تھا، لیکن مکتوم شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی مضبوط گرفت اسے ٹھٹکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں جلا دینے والی برف جمی تھی۔ شہرزاد نے کبھی برف میں آگ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج وہ مکتوم شاہ کی آنکھوں میں برف اور آگ کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے ایک طرف دھکیل کر دوسری سمت چلا گیا۔ شریک کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ عبیر شاہ اور نمیر شاہ وہاں سے گزرے تو اسے منہ پر ہاتھ رکھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا نظر آیا۔ اوہ نو، یہ کیا کیا ہے؟ عبیر شاہ نے فوراً رومال نکال کے اس کی سمت بڑھایا۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت پیار تھا۔ بھراوا نے بہن نو پیار دے دے کے نا وہ تب سر چڑھایا ہوا ہے۔ عبیر شاہ اور نمیر شاہ جڑواں تھے اور دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتے تھے۔ ابھی بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ندرت چاچی پاس سے گزری تو انہیں دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ شہری کو چوٹ آئی ہے۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے اور باہر زرش اور مومنہ پھپھو مکتوم سے اس کی قمیص پر لگے لپسٹک کے نشان کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ پھپھو میں ایسی ویسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسی ویسی چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ زرش تنک گئی تھی۔ اس چیز کو استعمال کرنے والی سے ہے۔ وہ لپسٹک کے داغ کی طرف اشارہ کر کے باہر نکل گیا اور دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی، اور بار بار لوگوں کے استفسار اور زومانی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کپڑے ہی چینج کر رہا تھا، اور کپڑے تو شہرزاد کو بھی چینج کرنا پڑے تھے کیونکہ ان پر خون کا دھپا لگ چکا تھا۔ لڑکیوں کو کافی افسوس ہوا اس کے نقصان پہ۔ شادیوں کے ہنگامے سٹ پڑے تو زندگی معمول پر آتی چلی گئی۔ مکتوم CSS کے ایگزامز دے چکا تھا اور اب مکمل طور پر فارغ تھا، اور اس کا پہلا مشن وحید کاظمی سے ملاقات کا تھا جو اس کے لیے امریکہ دریافت سے کم نہیں تھا۔ لیکن یہی امریکہ اسے مکھن میں بال کی طرح دریافت ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا جب گاڑی پچھلی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی تھی، اور غلطی بھی پیچھے والے ڈرائیور کی تھی جو اگلی گاڑی کو بیک ہوتے دیکھ کر بھی گاڑی آگے لا رہا تھا۔ اپنی گاڑی کا کوئی نقصان نہیں ہوا یہی دیکھنے کے لیے وہ گاڑی سے اتر آیا۔ گاڑی پر ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ وہ تل ملا کے دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے پاس آیا۔ آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا رہے؟ لہجہ سخت تھا لیکن سامنے نظر پڑتے ہی ساری سختی ہوا ہو گئی۔ صورت دونوں کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وحید کاظمی کی نگاہیں اس کے خلد و خال سے الجھ گئی۔ آپ وحید انکل؟ وہ بے یقین سا کھڑا تھا، زبان بے ربط ہو گئی تھی۔ تم خیام شاہ کے بیٹے ہو؟ وہ بھی گاڑی سے اتر کر آئے تھے۔ مکتوم نے ان کو تصویروں میں خیام شاہ کے ساتھ دیکھا تھا اور دھندلی سی شناخت ہوئی تھی۔ یہی حال وحید کاظمی کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی خیام شاہ کے نقوش ذرا مشکل سے کھوجے تھے اور پھر دونوں ہی بڑی خوشی اور گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے تھے۔ وحید کاظمی نے باقاعدہ اس کے ماتھے پر پیار کیا اور آنکھیں بڑی تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ مکتوم جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے فیروز شاہ نے پکارا، چچا صاحب وحید انکل، وحید کاظمی۔ اس نے لپک کر بے ربط سے الفاظ میں کہا، اور گاڑی سے اترتے فیروز شاہ وحید کاظمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت سال پہلے وحید کاظمی خیام کے ساتھ چند روز گاؤں میں گزارنے آئے تھے اور خیام نے اپنے اکلوتے دوست کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ یوں سارے بھائیوں سے جان پہچان ہوئی تھی، اور اب اتنے سال بعد اب وہ سٹوری سنانے لگا خیام کی اور مکتوم شاہ کے پیرنٹس کی۔ اچھا، میری اور خیام کی دوستی کالج میں پہلے دن ہی ہو گئی تھی۔ شاید یہ ہماری ذہنی ہم آہنگی تھی کہ ہمیں اجنبیت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ہم 2-4 دنوں میں ہی بے تکلف ہو گئے تھے، اور یہ ہماری بے تکلفی ہی تھی کہ میں اسے اپنی منگیتر کی باتیں سنانے لگا۔ وہ میری باتیں دلچسپی سے سنتا تھا کیونکہ اس نے خود کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ لیکن ہماری سب سے کم عمر اور کم گو سی کلاس کو روحانہ مجید اسے ایسی بھائی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ روحانہ مجید حجاب لیتی تھی اور وہ اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا تھا، لیکن جب اسے اپنانے کی خواہش ہوئی تو اپنے فیصلے اور قبیلے اور اصولوں کو سوچ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ روحانہ میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ کیوں؟ مجھے اس کی بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سر کاٹ دیں گے۔ خاندان سے باہر کی عورت لانا، وہ بھی شہر سے، توبہ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے انداز میں قطعیت ہوتی تھی۔ یار وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مان جائیں گے، میں نے سمجھایا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں کوئی شک نہیں، لیکن مجھ سے زیادہ پیار اپنے اصول اور رسم و رواج سے کرتے ہیں۔ وہ بھی ابھی بھی انکاری تھا۔ نو ڈاؤٹ، ویسے گل تیری صحیح ہے، اصولوں تے رسم و رواج نے خیام شاہ جان لیتی ہے۔ ویسے میں نے تو سنا ہے یہ قبائلی لوگ بیٹوں کے معاملے میں بڑے آزاد خیال اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑے سخت اور تنگ نظر ہوتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور وہ میرا ڈر بھانپ گیا، اس لیے ہنس پڑا۔ یار لوگوں کی باتیں ہیں صرف، ورنہ اپنی ناک اور پگڑی اونچی رکھنے کے لیے بیٹی اور بیٹے دونوں کو چھری تلے رکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ رات بھر اس نے میرا سر کھائے رکھا اور صبح تک میں زچ ہو چکا تھا۔ اسے مختلف آئیڈیاز بھی دیے مگر وہ کسی طور نہ مانا، لیکن اگلے 2 روز تک معاملہ بالکل ہی الٹ ہو جائے گا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ روحانہ مجید کالج سے غائب تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر خفیہ انداز میں ایک لڑکی سے اس کی غیر حاضری کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے والد محترم کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ روحانہ کی والدہ تو پہلے ہی حیات نہیں تھی، اپنے باپ کی حالت سے پاگل کر گئی تھی۔
ہم ہمت کر کے عیادت کے لیے چلے گئے۔ پھر مسلسل 5 روز قیام نے مجید نیازی کی خوب خدمت کی۔ روحانہ کا کوئی اور بہن بھائی اور رشتہ دار نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اس اکیلے پن میں قیام کا سہارا پا کر مضبوط ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ 2 سال سے قیام شاہ کی خاموش محبت کو محسوس کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 3-4 دنوں میں ہی وہ اسے اپنے قریب سمجھنے لگی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کے 2 ہفتے بعد مجید نیازی کی موت اسے توڑ گئی، اور مجھے بھی ایسا لگا کہ قیام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، عمر بھر کا ساتھ۔ اور پھر میرے مشورے اور اصرار پر وہ اسے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل سے ایسا ہی چاہتا ہے، مگر گھر والوں کا سوچ کر رک جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کہ دل تیرا ہے، زندگی تیری ہے، فیصلہ بھی تیرا ہونا چاہیے، تو وہ کچھ بہل سا گیا، اور ایک شب دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح تو ہوا تھا، لیکن اس نے شوق سبھی پورے کیے تھے۔ روحانہ کے لیے زیورات اور عروسی لباس خریدا۔ میں نے اپنا فلیٹ ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا، کیونکہ روحانہ کے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، اور اب وہ مکان چھوڑنا تھا، اس لیے وہ دلہن کو اپنے شہر والے بنگلے میں بھی لے کر جا سکتا تھا کہ کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں چھاپا ہی نہ مار دے، یا پھر ملازم کو چگل دے۔ اسی ڈر سے وہ دلہن کو میرے فلیٹ میں لے گیا۔ چند روز روحانہ کو وہیں رکھنے کا ارادہ تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اتنی جلدی فلیٹ تو نہ ملا۔ البتہ ہاسٹل میں کمرہ مل گیا۔ روحانہ ابھی بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں چلا گیا۔ اس کا ارادہ کہ بھابھیوں اور بہن کے ذریعے ماں باپ کو روحانہ کے لیے موم کر لے گا، لیکن حویلی جا کر پتہ چلا کہ بھابھی میکے گئی ہوئی ہیں اور بہن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ وہ شہر آنے جانے اور امتحانوں کی تیاری میں مصروف ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس آ گیا۔ لیکن واپس آ کر یہ بھی بتایا کہ بابا سائیں نے کوئی فیصلہ کیا جو شاید دوسری پارٹی کو ناگوار گزرا ہے، اس لیے زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے سے انحراف ہونے کی وجہ سے وہ بپھرے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصے تک ان سے بھی بات کرنے کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا فی الحال چپ ہی بہتر ہے۔ اس دوران کچھ مہینے گزر گئے، لیکن جیسے ہی روحانہ کے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا، اور اس کی گھبراہٹ پہ روحانہ بھابھی اور میں پریشان ہو گئے۔ کیوں، تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ ارے یار، بچے میری جان ہے، میں لالا سائی کے بچوں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ رو پڑتے ہیں۔ یہ تو میرا اپنا جگر گوشہ ہوگا، اپنے سینے پر کھیلے گا، لیکن یار ڈرتا ہوں کہیں بابا سائی اور لالا سائی میرا سینہ اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ بکواس نہ کیا کرو، جاؤ کل ہی حویلی کے حالات دیکھو اور بھابھی وغیرہ سے بات کرو۔ میں نے اسے جھڑک دیا اور وہ اگلے ہی روز حویلی چلا گیا۔ ان دنوں مخالف پارٹی کے ساتھ آپ کے حالات کافی خراب تھے، اور انہی دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کینیڈا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ہماری ٹکٹ کنفرم ہو کر آ گئی۔ یوں بہت جلد مجھے پاکستان کو الوداع کہہ دینا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی روحانہ بیگم بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں سردی لگ گئی تھی اور مجھے ان کے وارڈن نے بتایا۔ میں نے فوراً حویلی فون کیا اور قیام کو واپس بلا لیا۔ خیریت تو ہے؟ اس کی متفکر الجھی پریشان سی حالت دیکھ کر میں قریب بیٹھ گیا، اور وہ راہداری میں رکھے بینچ پر بیٹھا تھا۔ بابا سائیں اور لالا سائیں نے شمشاد کو فیصلہ سنایا کہ مخالف پارٹی کے خون بہا میں اپنی بیٹی دے دیں، لیکن شمشاد خان کسی بھی صورت اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں خون بہا نہیں دینا چاہتا، جبکہ اس کے بیٹے سے قتل بھی ہوا ہے؟ میں مسئلہ جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنی بیٹی بہت پیاری ہو، بہت لاڈلی ہو، اور تم جانتے ہو اپنی پیاری لاڈلی چیز کسی دوست کو دینے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ تو پھر دشمن کو دینے کی بات ہے۔ اسے شمشاد خان کا احساس سب سے زیادہ تھا۔ وہی تم یقین نہیں کرو کہ جب سے مجھے باپ بننے کا احساس ہوا، میں کتنا خوش اور حساس ہو گیا ہوں۔ ہر ماں باپ اور اولاد کے جذبات کی سمجھ آ گئی ہے، اور سچ پوچھو تو میں لالا سائیں اور بابا سائیں کے اس سنگ دلانہ فیصلے سے ذرا خوش نہیں ہوں، لیکن جو کچھ حالات ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں بھی متفکر ہو چکا تھا۔ اندر روحانہ بھابھی ہوش میں آ چکی تھی۔ جو کچھ ہوگا میں تمہیں صبح بتا دوں گا، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ رات ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا اور بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ ان کو دوبارہ ہاسٹل چھوڑا، وارڈن کی بھاری رقم دے کر ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی، اور اس کے بنگلے پر آ گئے۔ میں اپنا سارا بینک بیلنس تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، یہ روحانہ کے کچھ زیورات بھی تمہارے لاکر میں رکھوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے تم نے جو بنگلہ مجھے دکھایا تھا وہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آج اور ابھی۔ اس نے اپنا لاکر کھول کر سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا، اور میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو کاظمی، میرے لالا سائی کو میرا اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، ان کی پشت خالی کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے ان سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں۔ میں تو انہیں ابھی تک صرف اس لیے سمجھاتا رہا ہوں کہ ایک بیٹی کا معاملہ، اور کبھی کبھی بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں، وہ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ بہرحال میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس لیے مجھے کل ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب کو گولہ باری شروع ہو جائے اور کب قضا آ جائے۔ ہمارے علاقے میں زندگیوں کے کھیل ایسے کھیلے جاتے ہیں، اب دیکھو ہمارا کیا بنتا ہے۔ بہرحال اپنے بیوی بچے کے تحفظ کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ معاملہ سلجھ گیا تو آ جاؤں گا، تم سے سب کچھ لے لوں گا، اور اگر نہ آ سکا تو تم یہ امانتیں میری بیوی بچے تک پہنچا دینا، لیکن یاد رکھنا یہ امانتیں یا تو روحانہ کو دینی ہے یا پھر میرے بچے کو، اوکے؟ اس نے بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا، اور پھر ایک دن کے اندر اندر اس نے ہزاروں کام نپٹا ڈالے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنے زیور اور روپے آئے کہاں سے؟ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا اور وہ ہنستے ہوئے مجبور ہو گیا۔ پیدائش اور جدی پشتی رئیس زادہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ فضول خرچ نہیں ہوں۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ میری جیب خرچ سے ہے۔ وہ اپنی سمجھداری سے کالر کھڑے کر رہا تھا، اور مجھے اس کی یہ سمجھداری بہت اچھی لگی۔ لیکن قیام، یہ سب کچھ تم روحانہ بھابھی کے حوالے بھی تو کر سکتے ہو۔
میں نے بلا کر کہہ ہی دیا۔ یقیناً کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اس قابل اور بہادر نہیں سمجھتی۔ ہاسٹل میں کافی بور ہو چکی ہے، بنگلے کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہو ہی چکا ہے، بہت جلدی سے وہاں شفٹ کر دیں گے۔ اور ہاں، تم ذرا جلدی پاکستان کا چکر لگانا۔ ایئرپورٹ تک وہ مجھے سی آف کرنے آیا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھے سی آف کرنے کے بعد ہاسٹل گیا تھا۔ روحانہ بھابی سے ملنے وہ پھول اور گفٹ لے کر گیا تھا۔ کل سے ذرا بہتر ہو چکی تھی اور گاؤں جانے سے پہلے وہ انہیں بھی کچھ تاکیدیں کر کے گیا تھا اور اپنے والیٹ سے 50,000 کی رقم بھی دے گیا تھا، یعنی وہ گاؤں جانے سے پہلے اپنی ہر چیز دے گیا تھا، حتیٰ کہ اپنے گلے کی چین بھی ان کو پہنا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے آخری کال میں بتائی تھی اور اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ پیر سائیں اور احمد شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، خود وحید کاظمی کی آنکھوں میں بھی آنسو بھی رخساروں پر پھسل چکے تھے۔ مردان خانے میں مکمل سکوت تھا۔ حویلی کے تمام مرد اندر موجود تھے اور خیام شاہ کے دوست کی باتیں سننے کے لیے مردان خانے کی جالی کے ساتھ کھڑی عورتیں بھی رو پڑی تھیں، اور شہرزاد جو مکتوم کی اصلیت جاننے کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اس کی اصلیت جان کر دم بخود رہ گئی۔ بیٹا، میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہاری امانتیں جلدی نہیں لوٹا سکا، مگر ان کی حفاظت اپنے مال سے بھی زیادہ کی ہے۔ وحید کاظمی مکتوم سے درخواست کر رہے تھے، جو پتھر کے مجسمے کی طرح صاف بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں یہاں سے جاتے مشکلات میں گھر گیا تھا۔ میرے پاپا نے میری شادی کر دی، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ان لوگوں کو میرا بوجھ اٹھانا پڑ گیا، میری ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا تھا۔ 2 سال اس تکلیف میں گزر گئے، انڈیا سے علاج کروانا پڑا، 5 سال بعد پاکستان آیا اور سب سے پہلے روحانہ بھابی سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ خیام کی زندگی کی امید تو میں 5 سال پہلے ختم کر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتا۔ ہاسٹل گیا تو پتہ چلا کہ وارڈن نے روحانہ بھابی کو نکال دیا تھا۔ اب نہ جانے وہ کہاں تھی، البتہ وارڈن کے خیال میں وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی، اور یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر تسلی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 10 سال بعد میں واپس آیا اور یہاں حویلی میں بھی آیا۔ مکتوم کے بارے میں پتہ چلا تو بے حد خوشی ہوئی، لیکن روحانہ بھابی کی وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس روز آپ سب لوگ کسی شادی میں شرکت کے لیے پشاور گئے ہوئے تھے، مجھے مایوس لوٹنا پڑا، اور تب سے اب تک میری بیوی بیمار ہے، جس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ بچوں کی دیکھ بھال، کاروبار کی دیکھ بھال، بیوی کا علاج وغیرہ، اس لیے اتنی تاخیر ہوئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نادم ہو رہے تھے اور مکتوم کے تاثرات حوض پتھر تھے۔ یہ تمہارے ماں باپ کا نکاح نامہ، یہ نکاح کے دن کی تصویریں، یہ کاغذات۔ لیکن مکتوم کے پتھر مجسمے میں جان پڑ گئی تھی، اسے صرف تصویریں اور نکاح نامہ دکھائی دے رہا تھا اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ یہ خیام کی پرسنل ڈائریاں، یہ تمہارے بنگلے کے پیپرز ہیں۔ جب اس نے یہ بنگلہ خریدا تھا تب تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، اب یہ ایک مکمل تیار شدہ بنگلہ ہے۔ میں جب بھی پاکستان آتا رہا ہوں بنگلے کی دیکھ بھال ضرور کرواتا تھا اور ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا۔ اب تم مالک ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ وحید کاظمی سے سب کچھ مکمل تفصیل سے بتا رہے تھے اور مکتوم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا اور باہر کان لگائے کھڑی عورتوں کے سنگ شہرزاد جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ مکتوم کو آئینہ دکھاتے دکھاتے خود آئینہ دیکھ بیٹھی تھی کہ مکتوم کے باپ نے اس کے باپ پیر سائیں پہ جان وار دی تھی، الٹا وہ لوگ مکتوم کے مکروس نکلے تھے۔ حساب کتاب کرنے بیٹھے تھے اور لینے کے دینے پڑ گئے تھے، اور آج ایک بار پھر خیام شاہ کی جواں مرگ پر حویلی کی ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی اور ہر دل میں درد نئے سرے سے اتر رہا تھا۔ شہرزاد ہوں ڈوب کے مرنا یا زہر کھا کے؟ اے خاموش خلا کے مالک، تیری قسم، بزمِ جہاں میں تجھ سے زیادہ تنہا ہوں، ریزہ ریزہ ٹوٹ چکا ہوں اندر سے، گھر سے باہر گردن تان کے چلتا ہوں۔ مکتوم شاہ پچھلے 5 روز سے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ وحید کاظمی کی حویلی میں آمد اور پھر نئے انکشافات ہونے کا اس نے نہ جانے کیا اثر لیا تھا کہ اسی روز سے جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ مومنہ پھپھو، زرش، سحرش، احمد شاہ اور میرا بی بی ہمراہ نمیرہ، سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کی گفتگیاں گویائی جیسے گم ہو کے رہ گئی تھی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ اس میں کس چیز کا اثر ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی کم غور سنجیدہ تھا، لیکن اب تو ان دونوں کیفیات کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ کوئی بھی اس سے بات کرتا وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر پیر سائیں کو ہی بولنا پڑا۔ ہم جانتے تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم پوری دنیا اٹھا کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں پھر بھی وہ کمی دور نہیں کر سکتے، لیکن بیٹا ہمیں اپنے دکھ میں شریک کرو گے تو تمہارا بوجھ کچھ نہ کچھ۔ پیر سائیں، میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا، لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا، لہجہ سرد تھا، وہ چپ ہو گئے تھے۔ اور چپ تو حویلی کے تمام افراد بھی ہو چکے تھے، سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں، سب کے نشتر تو شاید رک گئے تھے، لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے ان کو نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں جا اترے تھے۔ جن کو اب نکالا بھی جاتا تو بھی دل کی حالت چھلنی ہی نظر آتی۔ لیکن تمہارے ایگزامز تو ختم ہو چکے ہیں، اب میں اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے مکتوم تم یہ سب کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں تمہارا برابر کا حصہ، تمہاری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا پیر سائیں۔ یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ قبیلہ میرے باپ کی آبائی وراثت ہے۔ میرے باپ نے اگر موت سے ڈر کے شہر کا رخ نہیں کیا تو میں بھی ایسا کچھ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے انہیں روک دیا اور انہیں اس کی بات سے اطمینان ہو گیا۔ واپس کب آؤ گے؟ جب آپ نے حکم کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے ان کا مان رکھ لیا۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے اور مکتوم شاہ ان سے اجازت لے کر لاہور چلا گیا۔ اب اسے اپنی زندگی بنانی تھی، اپنا مستقبل سوچنا تھا۔ نائس سوچ۔ آگاہی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف شکلیں
ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کی آگاہی سے عذاب میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس آگاہی سے بے خبری بھلی تھی، آگاہی سے کیا پایا، بے قراری سی بے قراری، پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ اور کبھی کبھی یہی آگاہی ہمارے لیے راحت جاں بن جاتی ہے، لمحہ بلمحہ شعور میں اترتی ہے تو سکون دے جاتی ہے، دل و دماغ سرشار سے ہو جاتے ہیں، تب لفظ آگاہی بھی بڑا دلکش لگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان کے لیے یہی آگاہی بالکل خالی پن لے کر آتی ہے، انسان سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی خالی رہ جاتا ہے، نہ عذاب ملتا ہے اور نہ راحت جاں، بس فقط خالی پن ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے۔ اور یہی تیسرے روح کی آگاہی مختوم شاہ کے دل و دماغ پر ثبت ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی خالی تھا، بالکل جامد، بس ایک ہی مقام پر ٹھہرا ہوا تھا، ہر سرد و گرم سے بے بہرا، ہر احساس سے دور، ہر جذبے سے پرے، جیسے کسی اور کی زندگی جی رہا ہو اور اس زندگی سے کوئی مطلب، کوئی سروکار ہی نہ ہو، بس جینے کی ذمہ داری نبھانا تھی اور جیسے تیسے نبھ رہی تھی۔ اگرچہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی پوسٹ آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ آفر مسترد کر ڈالی تھی۔ چند پرائیویٹ اداروں نے بھی اس کی ذہانت کے لیے اپنے در کھولے، لیکن اس نے یہ در بھی بند کر دیے۔ یار ایڈی اچھی اچھی آفرز آ رہی ہیں، مینوں آوے تو میں بھاج کے قبول کر لاں، لیکن ایسی والا تو مینوں نہیں آنی ہے۔ خیر پتہ نہیں مختوم کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، دماغ ٹھکانے پہ تو ہے، یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہو۔ توقیر شاہ لاہور آئے ہوئے تھے، ساری تفصیل جاننے کے بعد حیرت سے چلا اٹھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتے رہے اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو آہستگی سے بول اٹھا، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ چلو جی، انتہائی مختصر سی اطلاع دی۔ کیا بزنس؟ لیکن وہ CSS، وہ کسی اچھی پوسٹ پر کام کرنے کا ارادہ، وہ کیا ہوئے؟ یہ اچانک بزنس کا خیال کیوں؟ توقیر شاہ نے بیک وقت اتنے سوال داغ دیے۔ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ مجھے کسی بھی اچھی پوسٹ سے حاصل نہیں ہوگا، میں پابند ہو کر رہ جاؤں گا، جبکہ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، جس کے لیے پابندی آزاد ہونا شرط ہے، اور یہ آزادی صرف بزنس میں ہوتی ہے، نوکری اور عہدوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن اچانک تمہارا ارادہ کیوں بدلا؟ توقیر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ یہ میرے بابا کا خواب ہے۔ اچھا پھر سمجھ آ گئی میں نے، پھر چنگا کیتا مختوم نے، ویری گڈ، بابا کا خواب پہلے، اپنے خواب بعد۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا، توقیر شاہ کی آنکھوں میں بھی ابھی بھی الجھن تھی۔ بابا کا خواب کیا مطلب؟ توقیر شاہ کے سوال پر اس نے خیامشا کی ڈائری اٹھا کر سامنے کی اور وہ سمجھ گئے۔ لیکن اس کے لیے تو تمہیں میرے بابا نے میرے لیے اتنا کچھ تو ضرور چھوڑا کہ میں اس وقت کسی بھی کمپنی میں 25% کا حصہ دار بن سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور اعتماد تھا، یعنی وہ جو سوچ چکا تھا اسے اب وہی کرنا تھا۔ توقیر شاہ نے مزید کچھ نہ کہا اور یوں باہمی مشورے سے وحید کاظمی اور مختوم شاہ نے بزنس شروع کر لیا۔ وحید کاظمی کا کاروبار پہلے کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن اب اسے وسیع پیمانے پر پھیلانے کا منصوبہ تیار ہوا تھا اور دونوں فریقین ہی ایک دوسرے کے ساتھ سے 100% مطمئن تھے، اور کام کا آغاز مکمل اعتماد اور دیانتداری سے ہوا تھا۔ بزنس میں الجھ کر مختوم شاہ پہلے سے زیادہ گم ہو گیا تھا، مہینوں اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد کا اور کبھی ملک سے باہر جانے لگا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب بی بی جان اور پیر سائیں کو دوبارہ سے اس کی شادی کا شوق ہوا تھا، اور انہوں نے پہلی فرصت میں اسے گاؤں بلا لیا۔ وہ کراچی سے بائی ایئر اسلام آباد پہنچا اور اپنے گاؤں کا رخ کیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہوتا تھا، گاؤں میں داخل ہوتے بہت سکون کا احساس ہوتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس وقت سبھی لاؤنج پہ بیٹھے تھے جب وہ اچانک اندر آیا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرا بی بی والہانہ لبکی تھی۔ اے ہے میرا شاہ پتر آیا ہے۔ بی بی جان بھی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، گھٹنوں میں درد جو رہتا تھا، اور وہ میرا بی بی سے مل کر ان کے قریب جھک گیا تھا۔ شہرزاد نے اسے تیکھی اور تنقیدی نگاہوں سے جانچا تھا، وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں تازگی اور ایک عجیب سے سنہرا پن تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں کشش پہلے تھی یا نہیں، مگر اب کی بار شہرزاد چونک گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا سکون اور ٹھہراؤ پہلے بھی تو ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کیا ہے کہ وہ یوں الگ نظر آ رہا ہے؟ شاید اسے اپنی ذات پہ قرار آ گیا تھا، اسے اپنے ہونے کا مان مل گیا تھا۔ پہلے وہ صرف مختوم شاہ ہوتا تھا، اب سید زادہ مختوم شاہ ہو گیا تھا۔ تے وہ پہلے بھی سید زادہ مختوم شاہ، بس کچھ لوگاں دی عقل تے پتھر پے ہوئے سی، جنہاں نوں ہن اکھاں کھل گئی ہیں تے او ہن چنگا نظر آ رہا ہے۔ تیرے پیر سائی نے بلایا تجھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب تیری اور شہرزاد کی شادی سے بھی فارغ ہو ہی جانا چاہیے۔ بی بی جان کی بات نہ جانے کہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس جملے سے دھماکہ کر دی۔ شہرزاد نے خیالات سے چونک کر دیکھا اور اس سے بھی زیادہ چونک کر مختوم شاہ نے دیکھا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ ارمغان کو بھی شادی کی بڑی جلدی ہے، کہتا ہے شہرزاد کے امتحان ہو یا نہیں مجھے شادی کرنی ہے، اور تم جانتے ہو زرینہ بھی اس سال یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی۔ ندرت چاچی نے بڑے پیار سے مختوم شاہ کو باور کروایا کہ تمہارے لیے زرینہ کو منتخب کیا گیا اور ارمغان کے لیے شہرزاد کو۔ بی بی جان ابھی اسے دم تو لینے دے، آتے ہی پریشان کر دیا، میرا بیبی اس کے لیے خود جوس لے کے آئی تھی۔ مختوم شاہ کے کھانے کا خیال وہ خود رکھتی تھی، یہ کام کبھی ملازموں پہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کی شادی کا ذکر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ جوڑیاں دونوں ہی پیاری ہوں گی۔ جواب بی بی جان کی بجائے ندرت چچی نے دیا۔ آخر ان کو بیٹھے بیٹھے دو ہیرے مل رہے تھے، ایک شہرزاد کی صورت اور ایک مختوم شاہ کی صورت، مگر میرا بی بی کو مختوم اور زرینہ کے حوالے سے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ میں نے بھی نہیں پسند آیا، جڑی ماں بیٹی ساری زندگی تانے تشنے کرتی رہی، تو ہن مختوم شاہ دا جدوں سارا کچھ پتہ لگ گیا اس کی جیب بھاری ہے اور وہ انہی کے خاندان کا بیٹا، تے ہن مختوم شاہ دے لال لگ گئے، بڑی گل ہے۔ وہ مختوم شاہ کی پسند سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی مختوم کی رائے لینا تھی۔
شہرزاد ہاتھ میں پکڑا اخبار ٹیبل پر رکھ کے وہاں سے چلی گئی تھی، وہ بھی نظر جھکا چکا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ زرینہ کے لیے رضامندی دے چکا تھا اور پیر سائنس کے جواب پہ جیسے خوشی سے نازا ہو گئے، مگر میرا بی بی صبر نہیں کر سکی۔ یہ کیا کیا؟ جب تم زرینہ کو پسند نہیں کرتے تو پھر؟ تائمہ یہاں بیٹھے۔ اس نے انہیں کندھوں سے تھام کے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا، خود دوزنوں بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کی رسم و رواج جانتی ہیں نا، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کوئی لڑکی خاندان سے باہر کی بھی نہیں لائی جا سکتی۔ لیکن بیٹا خاندان میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں۔ زرینہ تمہارے ساتھ نہیں سجے گی، وہ کافی چلاک اور بد دماغ لڑکی ہے، تم اس کی باتیں نہیں جانتے۔ ہاں تائمہ یہی تو بات ہے کہ میں اس کی باتیں نہیں جانتا، کیونکہ جن کی باتیں ہم جانتے ہیں شادی تو ان سے بھی نہیں کر سکتے۔ میرا بی بی چپ ہو گئی تھی، وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ چکا تھا۔ میرے ساتھ تو کوئی بھی سج جائے گی، چاہے اس حویلی کی کوئی نوکرانی میری دلہن بنا دے، اس نے دلچسپی سے کہا، اور میرا بی بی اٹھ کر واپس چلی گئی۔ امتحانوں کے بعد منگنی کا ارادہ تھا، کیونکہ ابھی وہ فارغ نہیں تھا، اور ویسے بھی ابھی شہرزاد اور زرینہ کے امتحان باقی تھے، اور پھر 5-6 ماہ بعد کے وقفے سے شادیوں کی پلاننگ ہوئی تھی۔ وہ کل آیا تھا اور آج واپس جا رہا تھا، اسے میٹنگ میں شریک ہونا تھا۔ شاہ پتر، شہرزاد کو بھی لاہور جانا، ٹھہر جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جانا، بی بی جان نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ لیکن مجھے بھی لاہور نہیں جانا، میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا اور پھر لاہور، اس لیے آپ یہ ذمہ داری کسی ڈرائیور کو سونپ دیں۔ اس نے ذرا سا جھک کر ان سے دعا لی۔ پتر، اسے ضروری کام ہے۔ بی بی جان، مجھے اپنے ضروری کام کی فکر ہے، آپ کی شہرزاد کے لیے تو ہزاروں ملازم قطار میں کھڑے ہیں، کسی کو بھی حکم کر دیں، ویسے بھی حویلی میں اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں، یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ کے نکل گیا اور شہرزاد کھول کے رہ گئی، جی چاہ رہا تھا مخدوم شاہ کو گولی سے اڑا دے۔ اچھا، آپ تو جو مرضی کر دی رہے، تیری انی کی جنی بھی کوئی بستی نہ کرے، بلے۔ اچھا، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، اس نے تمسخر سے کہا۔ گھٹیا انسان کی سوچ گھٹیا ہی ہوتی ہے، ذلیل کمینہ۔ آپ یہ اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ سو لسنرز ڈونٹ وری۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیر سائیں کو فون میں لانے لگی کہ اسے چھوڑنے کا انتظام کروائیں۔ تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر تو رشتہ قبول نہیں کیا؟ مومنہ پھپھو نے پہلی فرصت میں سے کال کیا تھا۔ نہیں پھپھو، مجھے یہ بھلا کون دباؤ ڈالے گا، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ مومنہ پھپھو کو بھی میرا بی بی جیسی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا کیا ہے؟ اپنی چچا سے شادی کے لیے حامی بھری ہے اور بس۔ مختوم، تم جانتے ہو میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے شہرزاد کو سوچا، اور اس بات کا ذکر میں نے میرا بھرجائی سے بھی کیا تھا، وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن وہ اس خوف سے چپ تھی کہ شہرزاد کا رویہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا، اور تم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تم سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مگر تم نے زرینہ کے لیے رضامندی دے کر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ذہنی ہم آہنگی تو تمہاری زرینہ سے بھی نہیں ہے۔ جب قریب سے ایک دوسرے کو جانو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر زرینہ سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو شہرزاد کیوں نہیں؟ وہ بھی تو۔ پلیز پھپھو، میں اور شہرزاد ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے، میرے لیے زرینہ ہی بہتر ہے۔ کم از کم اس نے میرے سامنے کبھی میری ماں پر انگلی تو نہیں اٹھائی نا، اس نے انتہائی دو ٹوک لہجے میں کہہ کر مومنہ پھپھو کو خاموش کروا دیا تھا۔ لیکن وہ اتنی جلدی اور آسانی سے چپ ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ دیکھو مختوم، میں صرف اس بات کو سوچتی ہوں کہ کلام شاہ اور خیام شاہ زندگی کے کسی مقام پر تو جڑ جائیں، ایک ساتھ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ ان بھائیوں کو ایک دوسرے سے اختلاف ہوا ہے، کبھی اپنی زندگی میں اور کبھی اولادوں کی زندگی میں۔ مومنہ پھپھو کا لہجہ بے حد خفگی لیے ہوا تھا۔ مخدوم نے گہری سانس لے کر کھینچی تھی۔ پھپھو، آپ جانتی ہیں ہمارا قصور کہیں بھی نہیں ہوتا، اختلاف کا پہلو تو شروع سے پیر سائیں کی طرف سے آ رہا ہے، کبھی وہ گرم مزاج ہوا کرتے تھے اور اب ان کی اولاد گرم مزاج ہے، اور خیام شاہ کل بھی حساس کرنے والوں میں سے تھے اور آج بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، آ کر دیکھ لیں۔ انداز بے حد تحمل آمیز تھا، وہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ خیام شاہ مختوم کی صورت آج بھی اپنے مقام پر قائم تھے، وہ کچھ ہمیشہ ہوتا تھا کلام شاہ کی طرف سے ہوتا تھا، چاہے وہ خود ہوتے چاہے شہرزاد، نو ڈاؤٹ۔ لیکن مختوم تم، آئی ایم سوری پھپھو، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ شہرزاد کو ارمغان شاہ کی دلہن بننا ہے اور وہ اسی کی دلہن بنے گی۔ اس نے آخری دفعہ بات واضح کر کے فون بند کر دیا اور پھر صوفے پر ڈھہر سا گیا۔ وہ کرائے کے فلیٹ سے اپنے بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا، پہلے اپنا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سیٹ کروایا تھا، پھر کچن وغیرہ سیٹ کیے تھے، اور ویسے بھی آج کل اسے تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ باقی گھر کو سیٹ کروانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مبارک ہو مختوم شاہ، چچا بن گئے ہو، تو کیر شاہ نے سر اشاری سے اطلاع پہنچائی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ پاپا بن گئے ہیں۔ مختوم نے ذرا سا مسکرا کر موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور چابی نکال کر رائٹ ہینڈ سے گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ مٹھائی لے کر جلدی پہنچو، جب تک تم نہیں آؤ گے میں منہ میٹھا نہیں کروں گا، تو کیر شاہ کے اتنے مان سے کہا کہ وہ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود انکار نہیں کر سکا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور گاڑی نکال لی، موبائل ڈیش بورڈ پر ڈال دیا، لیکن اگلے 5 منٹ بعد موبائل دوبارہ بج اٹھا۔ شہرزاد کو بھی لے آنا، اس وقت کسی کو لینے کے لیے بھیجیں تو رات ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالا جسے وہ ہمیشہ جان چھڑاتا اور کھار کھاتا تھا۔ اس نے اب کی بار موبائل ڈیش بورڈ پر پوری طرح پٹکا تھا۔ بھائی فون ٹوٹ جانا، لیکن خیر بزنس مین بندہ تو نواں فون لے بھی لے گا۔ وہ شہرزاد کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ ہر بار اسے ذلیل ہونے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ارے شاہ صاحب، اتنے دنوں بعد آئے ہیں، خیریت تھی نا؟ وارڈن اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جی خیریت تھی، آپ شہرزاد کو اطلاع کر دیں۔
وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ وہ پلٹ گئی اور وہ بیٹھنے کی بجائے یوں ہی ٹہلنے لگا۔ 6-7 منٹ بعد وہ تشریف لے آئی۔ السلام علیکم، وہ خود ہی بول پڑا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے لینے کوئی اور کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال آپ اپنے بھائیوں اور بابا سے کریں تو بہتر ہوگا، وہ کسی اور کو لینے کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ روکھا سا بولا۔ تم مجھے لے جانے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھرائی تھی۔ آپ کو لے جانے سے انکار کروں تو برا بنوں گا سب کی نظروں میں۔ اس نے سرتا پائی سے دیکھا اور نظر جھکا لی۔ تم اچھے کہاں سے ہو؟ جہاں سے آپ نے نہیں جانا، برجستہ جواب مل رہے تھے۔ میرے سامنے فلسفہ مت جھاڑو۔ آپ کو کیا پتہ محترمہ شہرزاد، کون دل لٹا رہا ہے اور کون فلسفہ؟ او ہو تے اڈے ایندی اتنی اس کی وہ تلخ کلامی اور تانے تشنوں کے بعد بھی مختوم شاہ ایسی بی بی تے فلیٹ ہوئے پہ۔ چلیے دیر ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ پیچھے سے اس کی آواز سن کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے پلٹ کر استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ تم جا سکتے ہو، اس نے انتہائی بے مروتی سے کہا۔ آپ جانتی ہیں آپ کے گھر میں بھتیجا اور بھتیجا ہمارے گھر آئے، فکر مجھے ہونی چاہیے کہ مجھے جانا یا نہیں۔ تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟ اور ہاں، یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ شہرزاد تمہیں کبھی عزت بخش سکتی ہیں۔ تیرے نہ جو ہوئی نا شہرزاد، بہت جنگی ہوئی تو، اوسی کابل سے۔ وہ تلملا کے کہتی، اپنی نفرت اس کی سمت اچھال کر چلتی بنی، اور مختوم شاہ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہاں سے ہل نہیں پایا تھا۔ وہ تو بس شہرزاد کی نفرت کے جواز ڈھونڈتا رہ جاتا۔ مختوم شہرزاد کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ اس نے توقیر کے سوال کا مختصر جواب دیا اور مٹھائی لے کر اس کا منہ میٹھا کروایا۔ کیوں نہیں آئی؟ پیر سائیں کو لاڈلی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سبھی موجود تھے، صرف وہ نہیں تھی۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ پھر میرا بی بی اور ان کی گود میں دب کے بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زرینہ پتر، ذرا فون دے جاؤ، ہم خود پتہ کرتے ہیں کیوں نہیں آئی۔ انہوں نے زرینہ کا کام سونپا، جو نظر بچا کے مختوم شاہ کے وجیز سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ جی پیر سائیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور ان کا موبائل لا کر ان کی سمت بڑھا دیا۔ بیٹا آئی کیوں نہیں؟ لہجے میں بے پناہ لاڈ تھا۔ آپ کو میرے آنے یا نہ آنے سے کیا مطلب؟ آپ کے لیے تو گاڑی بھجوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے مختوم گیا تو تھا۔ آپ کا مختوم؟ بہرحال میں صبح صبح تیار ہو جاؤں گی، ڈرائیور بھیج دیجیے گا۔ وہ کافی غصے میں تھی، موڈ آف تھا، اور پھر اگلی صبح ڈرائیور اسے لینے گیا تھا، ہاسٹل سے لے بھی آیا تھا، لیکن اسے حویلی لے کر نہیں آ سکا اور حویلی میں بھونچال آ گیا۔ چنگا ہویا۔ ڈرائیور ماتھے پر بنے اتنے بڑے گومر اور زخم کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ توقیر شاہ اور پیر سائیں ساکت کھڑے تھے۔ جو ایسی خود سر لڑکیاں ہوتی ہیں نا، انہاں دا یہی انجام ہوندا ہے۔ شہرزاد اغوا ہو گئی؟ ندرت چچی نے 2 ہتھڑ مار کر سینہ پیٹا تھا اور شاہ حویلی کی شان و شوکت پہ اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمغان شاہ بھی ہل کے رہ گیا، اور اس ساری قیامت سے بے خبر مختوم شاہ ظہیر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف نکلا ہوا تھا۔ جب صوبان نے ایمرجنسی میں کال کر کے انہیں واپس حویلی بلایا تھا، جہاں ڈرائیور جو ان کا صدیوں سے وفادار چلا آ رہا تھا، اس کی پوری نسل اس حویلی کی خدمت میں گزر رہی تھی، بے تحاشا روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے صفائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا پیر سائیں؟ مردان خانے میں داخل ہوتے اسے ماحول کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ شہرزاد بی بی کی ایک سہیلی بھی تھی، اسے اسلام آباد آنا تھا، لیکن گاڑی نہیں تھی، اس لیے بی بی نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا اور اس کا بیگ بھی رکھوا لیا۔ وہ بھی ساتھ ہی اغوا ہو گئی۔ شاہ سائیں میرا یقین کریں، شہرزاد اغوا؟ مختوم کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس دھماکے کے زیر اثر رہتا، پیر سائیں کو صوفے پر گرتے دیکھا اور اعصاب مزید جھنجھنا اٹھے۔ بابا سائیں! توقیر فوراً لپکا، لیکن تب تک مختوم ان کو سنبھال چکا تھا۔ وہ ہوش کھو چکے تھے اور نبض ڈوب رہی تھی۔ اور پھر چوتھے روز ان کو ایک بلینک کال موصول ہوئی۔ رفتہ رفتہ ان کالز کا سلسلہ بڑھ گیا، اور اگلے 2 روز بعد ان کالز کا مقصد ظاہر ہوا تھا۔ 2 کروڑ تاوان! توقیر شاہ اس ایک جملے کو سن کر پتھرا گئے تھے۔ تو کیا یہ اغوا تاوان کے لیے ہوا تھا؟ تاوان لینے والے کون تھے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کس کو پتہ تھا کہ وہ اونچی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اتنا تاوان مل سکتا ہے؟ کس نے روپے کی خاطر ان کی عزت دھجیوں میں اڑا ڈالی تھی؟ اگلے 6 روز تک کسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی، جبکہ پوری حویلی اس کال کا انتظار کر رہی تھی اور تاوان دینے کے لیے تیار تھی۔ آج شہرزاد کو اغوا ہوئے 1 ہفتہ اور 5 دن ہو چکے تھے، اور پیر سائیں ابھی تک ہاسپٹل میں تھے۔ مختوم شاہ ارمغان اور اطلال کے ساتھ لے کر شہرزاد کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو شہرزاد کے ساتھ اغوا ہوئی تھی، وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی اور شہرزاد کی کلاس فیلو تھی۔ رفتہ رفتہ معلومات اکٹھی کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ گئے، جہاں جا کر جھٹکا سا لگا۔ بیٹھیے شاہ جی، وہ عورت بڑے شاہانہ انداز سے مخاطب ہوئی۔ پچھلے دنوں آپ کی کوئی شاگرد اغوا ہوئی؟ جی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اس عورت نے اطمینان سے کہا۔ طلال اور ارمغان حیرت زدہ رہ گئے، جبکہ مختوم بے تاثر رہا۔ آپ نے اس کی خیر خبر لی؟ خیر خبر لینا آسان نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ شاہ جی اکیلی عورت ہوں، اپنا مکان کرائے پر چڑھا رکھا ہے۔ لڑکیاں کمرے استعمال کرتی ہیں تو کرایہ دیتی ہیں، جب جی چاہا آ جاتی ہیں، جب جی چاہا چلی جاتی ہیں۔ اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ دوسروں پر نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی میرا اتنا بینک بیلنس ہے کہ اپنی کسی شاگرد کے اغوا کا تاوان بھر سکوں۔ نہ لاکھ نہ 2 لاکھ، اکٹھا 1 کروڑ بھلا میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ لیکن آپ پولیس کو اطلاع تو دے سکتی ہیں نا، آپ کی تو کافی جان پہچان ہوگی۔ مختوم شاہ ذرا سی بات میں ہی اپنا نشتر چھوڑ چکا تھا۔ جی ضرور دے سکتی ہوں، لیکن جو فون کالز مجھے موصول ہوئی ہیں، ان میں یہی دھمکی ہے کہ اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہ کیا جائے، ورنہ دونوں
لڑکیوں کی عزت اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پولیس کے پہنچنے تک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مختوم کی نگاہیں اور لہجہ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ گویا آپ اس لڑکی کو اس مصیبت میں تنہا چھوڑ چکی ہیں، اور کر بھی کیا سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے۔ لہجہ مصنوعی افسردگی کا گماس تھا۔ لیکن ہمیں آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ جی کہیے، وہ عورت فوراً متوجہ ہوئی۔ اب کی بار آپ کو کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجیے گا کہ ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں، جگہ بتا دیں، رقم پہنچ جائے گی، ہم دونوں لڑکے کو چھڑا لیں گے، چاہے 3 کروڑ دینا پڑے۔ مختوم مطلب کی بات پہ آ گیا تھا اور پھر اور بھی کافی کچھ طے کیا، وہاں سے مطمئن ہو کر باہر آ گیا۔ یہ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو چند ہزار کے لیے کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ارمغان کو گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے کا خیال آیا۔ ہمارے پوائنٹ کی بات تو تم نے خود ہی کہہ دی۔ چند ہزار کے لیے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، لاکھ 2 لاکھ کے لیے تو کسی کے اغوا میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ یعنی طلال کو جھٹکا لگا۔ ہاں، شہرزاد کے اغوا میں اس عورت اور اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے، اور شہرزاد انہی کے شکنجے میں۔ البتہ اس عورت کی کچھ اور لوگ بھی پشت بنائی کر رہے ہیں۔ یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسے ہی دھر لیتے ہیں، دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ ارمغان کو طیش آ گیا۔ نہیں، اس طرح وہ شہرزاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، آج کے بعد اس عورت پر مکمل پہرا ہوگا، مگر انتہائی خفیہ۔ اس کی تمام نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، اس کی تمام فون کالز ریکارڈ کرنی پڑے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا اثر و رسوخ آزمانا ہوگا۔ پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، کہتے ہی اس کا لہجہ بہت دھیما ہو گیا تھا، اور سوچ پھٹک کر بہت آگے چلی گئی، جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا۔ یہ شہرزاد کے بول اس کے آگے ہیں، شہرزاد کا غرور اس کے آگے ہے۔ اگر یہی عزت کے ساتھ مختوم کے ساتھ آ جاتی تو یہ سب کچھ تو نانا سفر کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام بھی آ گیا تھا، خاص طور پر شہرزاد کے لیے۔ مختوم کے تمام شکوک و شبہات سچ ثابت ہوئے تھے۔ وہ عورت ان کی آمد سے چوکنا ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا۔ وہ عورت فوکس ہو چکی تھی، اور محض 3 دن بعد پولیس ریڈ میں شہرزاد کو بازیاب کروا لیا گیا۔ جس لمحے وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ رات کے 3 بجے تاریک سے کمرے میں داخل ہوا تو نقاہت سے نڈھال شہرزاد چیخ اٹھی تھی، مختوم شاہ! وہ تیوراکیں زمین پر گرنے والی تھی جب مختوم نے مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا۔ پولیس آفیسر جان چکے تھے کہ ان کو گوہر مقصود مل چکا ہے، تو سر جھکا کر باہر چلے گئے، کیونکہ وہ توقیر شاہ کے دوست تھے اور ایک سید زادی کی عزت کی قدر اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نظر پہلے بھی جھکی ہوئی تھی، ابھی بھی جھکی رہی۔ مختوم نے اپنی باہوں میں جھولتی شہرزاد کو بے بسی سے دیکھا، جو آج دیوانہ وار اس کو دیکھ کر پیاسوں کی طرح لپکی تھی۔ کیونکہ مختوم کی صورت میں سے کوئی تو اپنا نظر آیا تھا، وہ اپنی چادر کندھوں سے اتار کر اس کے گرد پھیلا چکا تھا، اور جب وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لائے تو توقیر شاہ، ارمغان شاہ، طلال صوبان اور فیروز چچا اپنی اپنی گاڑیوں سے تیر کی مانند نکلے۔ اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا، توقیر لالا آپ باقی معاملات سنبھالیں۔ وہ ایس پی ظفر اللہ کی سمت اشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ظہیر شاہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھے۔ یہ معاملہ اخبارات کی عزت سے بچانے کے لیے انہیں ایس پی ظفر اللہ کی ذاتی مدد لینا پڑی تھی۔ مختوم شاہ معاملے کو خاموشی سے سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ باقی سب لڑکے عورتوں کے اس گروہ کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے در پہ تھے۔ اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا، لیکن مختوم کو پتہ تھا کہ اگر قتل و غارت مچی تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے پولیس کی مدد ہی بہتر تھی۔ یوں کئی عورتیں گرفتار بھی ہوئی تھیں، 2 اور لڑکیاں بھی بازیاب ہو گئیں جو شہرزاد کی طرح ہی اغوا ہوئی تھیں۔ وہ بھی کافی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ایک لڑکی لاہور کی رہنے والی اور ایک اسلام آباد کی رہائشی تھی۔ وہ بھی اغوا برائے تاوان میں قید کی گئی تھی، اور ان کے گھر والوں میں بھی 2-2 3-3 کروڑ تاوان مانگا گیا تھا۔ کوئی پھول چنتا ہے کسی طرح، کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔ اماں سائیں، میں آج بھی پہلے جیسی شہرزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف۔ وہ بات کرتے ہوئے ہکلانے لگی تھی، حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکون آنکھیں درد کی اذیت پر چھلک پڑی تھی، گویا زندگی اس مقام پہ لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے صفائیاں دینے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آئی تھی، تمام مردوں کی نظر جھکی ہوئی اور تمام عورتوں کا رویہ بیگانوں سا نظر آ رہا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستی تھی جو اسے سینے سے بھینچ کر روئی تھی اور اس کی حالت پہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق، تازگی اور تمکنت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد متواتر بے خوابی کی وجہ سے حلقے بن گئے تھے، ہونٹ خشک اور بالکل الجھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد مختوم شاہ کی براؤن رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اماں سائیں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے ان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں کیا بولوں؟ پرسوں پنچایت بیٹھے گی اور تیری قسمت کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ بی بی جان کی سسکیاں بھی نکل رہی تھی اور وہ دم بخود رہ گئی۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں سائیں؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کیا آپ کو نظر؟ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی اور میرا بی بی دوپٹے میں منہ چھپاتی روتی بھی وہاں سے چلی گئی۔ بی بی جان، کیا آپ کو بھی میرا اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں؟ ان لوگوں نے صرف تاوان کی خاطر اغوا کیا تھا۔ آپ لوگ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ۔ بی بی جان، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور اس کو سینے میں چھپا کر وہ بھی چپ نہیں رہ سکی، اور نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ارمغان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا۔ تم لوگ حیران ہوگے کہ میں نے کیوں بلایا؟ وہ ارمغان اور بہروز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارمغان شہرزاد سے نکاح کر لے، آج اور ابھی۔ انہوں نے جتنی آہستگی سے کہا، ندرت چچی اتنے ہی زور سے اچھل پڑی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لہجہ بے حد حدت کا میز تھا، بالکل ایسا جیسے شہرزاد مختوم کے ساتھ رکھتی تھی۔ شہرزاد بی بی، غرور بھگت رہی تو
اور یہ سب کچھ ندرت چچی کی ہی مرہون منت تھا۔ وہ شہرزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر اسے مکتوم کا دشمن بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی تاکہ اپنی تھی لا سکے، اور وہ آج تک اس کی دشمنی بنی ہوئی تھی۔ پنچایت سے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ تو ہم تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ ہونے والی بہو تھی بیبی جان، ہوئی تو نہیں نا؟ اور پیسے ارمغان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی تو پنچایت کا انتظار کر لیں۔ وہ کیا فیصلہ کر دیا؟ ندرت چچی نے بڑی چالاکی سے ارمغان کو بچا لیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ بیبی جان نے سر جھکا کے بیٹھے ارمغان کو دیکھا۔ بیبی جان، میں آج کل بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر شہرزاد کا نکاح ہو بھی جاتا تو ممکن ہے جرگہ اسے قبیلے سے نکال دے، اور میرا خیال ہے کہ اپنے قبیلے اور علاقے سے جلا وطن ہونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ پلیز آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ کہہ کے چلا گیا اور بیبی جان خاموش سی بیٹھی رہ گئی۔ شہرزاد کی قربانی کا دن سر پر کھڑا تھا۔ پھر پنچایت بھی بیٹھی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جسے سن کر پیر سائی مزید ڈھہ گئے اور شہرزاد گمسم ہو گئی۔ قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر کے ایک کمرے میں عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا جائے، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو 18 دن غیر مردوں کے شکنجے میں اور گھر سے باہر رہی تھی، اس کے لیے اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، قرآن سے نکاح کرنے کے بعد اسے ایک الگ تھلگ کمرہ مل سکتا تھا، جس میں رہ کر اسے ساری زندگی سارے اپنوں سے کٹ جانا تھا، ان اپنوں سے جو اندر ہی اندر سے کاٹ رہے تھے۔ زرینہ کے کہنے کے مطابق اسے قاری کر دینا بہتر تھا، کیونکہ اس کے خیال میں شہرزاد جیسی خودسر لڑکی کے لیے ذرا سی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ فیروز شاہ اور بہروز شاہ کا خیال تھا کہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا جائے، یوں اس کی زندگی تو بچ سکتی ہے نا۔ لیکن ندرت چچی اور چھوٹی چچی کا کہنا تھا کہ ایسی ناپاکی کی پوٹلی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ، نہ جانے وہ کب تک زندہ رہتی اور ان کی آنے والی نسل خواہ اس کے بارے میں سوال جواب کرتی رہتی، سو اسے قاری کر کے قرآن گھر کو پاک کر دینا چاہیے تھا۔ تو کیر شاہ اپنے کمرے میں قید تھے، پیر سائی الگ بت بنے بیٹھے تھے، میرا بی بی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اور شہرزاد تو پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جو کچھ پنچایت نے کہہ دیا وہی کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود پتھرائے ہوئے جامد سے دل و دماغ میں ایک موہم سی امید ابھی بھی باقی تھی کہ اس کا کوئی بہت اپنا اسے ضرور بچا لے گا، اس کے بابا اور بھائی یوں بے موت نہیں مرنے دیں گے، وہ اپنی لاڈلی کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ قبیلے والوں سے اور پنچایت کے فیصلے سے انحراف کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اور اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے۔ وہ شمشاد خان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی دشمنوں کو سونپنے سے انکاری ہو گیا تھا، جو پنچایت کے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی جان ہار گیا تھا، اور دوسری طرف خیام شاہ جو کلام شاہ کے بے رحم فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کتنے دن ان کو سمجھاتا رہا تھا، مگر وہ نہیں سمجھے تھے، الٹا خیام شاہ کی زندگی ہار گئے تھے۔ آج جب اپنی بیٹی پر وہ بے رحم لمحہ آیا تو وہ کیسے ڈھال بن سکتے تھے؟ بالکل ٹھیک لکھا رائٹر نے، جو کسی دوسرے کے لیے نہیں برا سوچتا نا، اس کے پھر اپنے گھر میں بھی وہ چیز پلٹ کے ضرور آتی ہے، وہ اس دنیا میں دیکھتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ان اصولوں کی پرورش انہوں نے خود ہی تو کی تھی، خود ہی تو اپنی تو پروان چڑھایا تھا ان فرسودہ فیصلوں کو، اب وہ اپنی بیٹی کیوں کر بچا سکتے تھے؟ انہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے زخموں پہ نمک پاشی کرنا تھی، لیکن نہ جانے کیوں سب اپنوں کا رویہ اتنا بے گانہ اور بے رحم دیکھ کر وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر ارمغان کی طرف سے دکھ ہوا تھا۔ کہاں چلے گئے ہو؟ ہمیں چھوڑ کر دیکھو میری شہرزاد پر کیا بیت رہی ہے۔ مکتوم نے فون کیا تو میرا بی بی اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی تھی، اور وہ چند ثانیے کچھ بول ہی نہیں پایا، پھر گہری سانس کھینچی اور انہیں دلاسا دینا چاہا، تائی ماں یہ سب گڑھے ہم نے خود ہی تو کھودے ہیں، اب ہمیں رونے دھونے اور واویلا کرنے سے کیا فائدہ، کیا حاصل؟ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور شہرزاد کو بھی سمجھائیں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کیا حل نکلے گا؟ اب کیا حل باقی ہے؟ کل اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ میرا بی بی شدت غم سے پھٹ پڑی تھی اور مکتوم شاہ چونک گیا۔ بتاؤ مجھے کیا حل نکلے گا؟ وہ رو رہی تھی اور اس نے کچھ بھی کہے بنا فون رکھ دیا، اور وہ اس روز شہرزاد کو ہاسپٹل سے حویری چھوڑ کر لاہور چلا آیا تھا، اور اس نے نیا بزنس شروع کیا تھا، اس لیے کام کو توجہ اور وقت چاہیے تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا اسے اندازہ تو تھا، لیکن مکمل یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے، اور پیر سائی پنچایت کا فیصلہ مان چکے ہیں۔ موبائل آف کر کے وہ اپنے آفس روم سے نکل آیا۔ تائی ماں، میرا بی بی سجدے میں گری دعا مانگ رہی تھی جب بھاری قدموں کی چاپ اور گمبھیر آواز ابھری تھی۔ شہرزاد میرا بی بی کے بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی، مکتوم کی آواز پہ ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر بھی چہرہ اونچا نہیں کیا، البتہ میرا بی بی لپک کے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ کے یوں روئی جیسے اپنا بیٹا بھی ابھی نظر آیا ہو۔ تائی ماں بس کریں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تائی ماں کو بازو کے گھیرے میں لے کر تسلی دی، اور شہرزاد نے اس کی بے معنی بیکار سی تسلی پر یکدم سر اٹھا کے انتہائی شکستگی سے دیکھا تھا۔ نیچے مردان خانے میں سب مرد حضرات جمع ہو چکے، قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی جا چکی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی موت کا بلاوا آنے والا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپا کے بیٹھ گیا، پھر سچ مچ 15-20 منٹ بعد اس کو بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی تھی۔ مکتوم شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا، اور شہرزاد اپنوں کی اپنائیت اور ہمت کے امید کا دامن چھوڑتی ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اسے آج بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنے دنوں سے مکتوم شاہ کی گرم چادر ہی استعمال کرتی آ رہی ہے، اسی چادر کو لپیٹ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ آج کے بعد اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، اس کے آنسو خود بخود خشک ہو چکے تھے، وہ سرد و سپاٹ ہو چکی تھی۔ میرا بی بی اسے جاتے دیکھ کر ساکھ بیٹھی رہ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر راہداری میں داخل ہوتے اس کا سامنا مکتوم شاہ سے ہوا تھا۔ وہ بی بی جان کے
کمرے کی طرف سے آ رہا تھا اور اسے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہرزاد جا رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا اور پھر سر جھکا کر آگے بڑھ گیا، اور نہ جانے کیوں شہرزاد کو اس کا یوں پل بھر کا ٹھہرنا اور سر جھکا کر چلے جانا بے چین کر گیا تھا۔ اس کی رگوں پے میں رنج کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ ارادہ یہ بھول کر گیا۔ شہرزاد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہو، پھر ارادہ بدل گیا اور چلا گیا تھا۔ وہ پہلی بار مکتوم سے بات کرنے کی خواہش محسوس کر رہی تھی، مگر وقت نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ وہ یوں ہی مردہ قدموں سے اپنے لیے تیار شدہ کمین گاہ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک ملازمہ بھی تھی اور وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے۔ نکاح شروع کیجیے، بڑے چچا بہروز شاہ نے پہل کی۔ پیر سائیں اجازت ہے؟ قاضی صاحب نے پیر سائیں سے اجازت طلب کی۔ وہ کچھ نہ بولے۔ لالا سائیں دیر ہو جائے گی، باہر موسم بہت خراب ہو رہا ہے، قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے۔ فیروز شاہ بھی بول پڑے تھے، لیکن پیر سائیں کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کر زندان میں پھینک دیتے؟ کچھ ہمت تو مجتمع کرنی تھی۔ چچا سائیں، شہرزاد کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی، کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ ابیر شاہ بہن کے لیے روحانسا ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اتنے دن اور اتنی راتیں گھر سے باہر رہے وہ کسی سید زادے کی زوجیت میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی کون پنچایت کے فیصلے کو ٹھکرا سکتا ہے اور اس سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی اپنا قبول نہیں کرتا، غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں، آخر عزت بے عزتی کا معاملہ۔ بہروز شاہ کا لہجہ کھردرا تھا۔ ابیر شاہ نے ارمغان کو دیکھا، وہ نظر پھیر گیا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے، اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہرزاد کے اپنا کوئی نام و نشان، اپنی کوئی شناخت نہیں تھی، جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا۔ آج وہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں، اور اس بات کا پکا یقین ہے۔ اس لیے انسانیت کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا، اور اس کی شادی مجھ سے ہوگی، ابھی اور اسی وقت۔ پیر سائیں اجازت دیجیے، قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے بڑھ کے صوفے پر بیٹھ گیا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، وہ اب اس کی ذات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی۔ اس کے غرور کے پچکھچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پر کرم کرے گا جس پہ ہمیشہ وہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کی بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا اور وہ اپنے مقام پر اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا، اور پیر سائیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کو کسی کا احساس نہیں تھا، بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر عزت مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی یا لاڈلی بیٹی، ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ اور لوگوں کی اسی بے حسی اور اپنی اس بے بسی پر وہ چپ بیٹھے تھے، بالکل چپ، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پر حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیجیے، وہ انتہائی سکون سے بولا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کر کے آپ اس کے ساتھ رائت کر رہے ہیں، اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی۔ اس کے لیے جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بپھر گیا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ کسی بے رحم کو رسم و رواج سے روک لیتا، لیکن آج جب موقع مل ہی رہا تھا تو وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے، مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا، اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو؟ مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا۔ تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے اور ان اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز میں کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پر قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا،
چچا جان یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا جان، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں آپ کی چپ ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ آپ کی سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجئے، کاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجئے قرآن پاک پڑھیے، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجئے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجئے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا، بتائیے مجھے۔ وہ بولنے پر آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بوچھاڑ کرتا چلا گیا۔ معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مختوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات اور کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بات یوں خاصی پھیل گئی تھی، حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا اور بی بی جان کے ساتھ میرا بی بی کی بھی دھک سے رہ گئی، کیونکہ وہ یہ سب سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ تھا، اور دوسری طرف زرینہ تھی جس کو یہ خبر سنتے ہی آگ لگی۔ وہ پہلے شہرزاد سے نفرت کرتی تھی، اب مختوم شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی، اور ویسے بھی اب مختوم پر اس کا حق تھا، اور انہیں پلیاں ہوئی اپنا حق بنا کے بیٹھی ہوئی، اور اسی حق کی خاطر بہزوش شاہ اور ارمغان شاہ بول پڑے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا۔ تم زرینہ سے منسوب ہو، اس لیے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی بات پر مختوم نے پلٹ کر کاردار نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جس حد تک میں زرینہ سے منسوب تھا، اس حد تک تو تم بھی شہرزاد سے منسوب ہو ہی چکے تھے، اور جب تم اپنی منگ چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کے تمام دلائل ٹھوس تھے، دوسری بات کہنے کا کسی میں حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ آج وہ پہلے والے مختوم شاہ سے یکسر مختلف مختوم شاہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج تک اپنے حویلی کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج جب وہ کر ہی بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ندرت چچی اور زرینہ نے کافی واویلا کیا تھا، لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے بے خوفی سے اپنی ثابت قدمی دکھائی اور شہرزاد کو اپنی عزت بنا لیا تھا، اور پھر 5 منٹ بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ شہرزاد کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ تائی ماں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ شہرزاد کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور میرا بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جہاں بیٹی کی زندگی بچ جانے کی خوشی تھی، وہاں مختوم کے سب کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا غم سے دوچار کر رہا تھا۔ بی بی جان کو کبھی بیٹے پہ، خیام شاہ پہ فخر ہوتا تھا، آج اس مردانہ فیصلے پر پوتے پر بھی فخر ہوا تھا۔ میں نے بھی بڑا فخر ہو رہا ہے مختوم شاہ سے۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ خیام شاہ کی بہادر اور نڈر اولاد ہے، جو کسی بھی طوفان سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت دور جانا ہے۔ وہ ان کے سامنے جھکا تھا۔ میرا بی بی اور بی بی جان سے دعا لی تھی، پھر وہ شہرزاد کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور جو امانتیں مختوم کی ماں دے کر گئی تھی وہ مختوم اور شہرزاد کے حوالے کر دی، اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کے شہرزاد کو پہنا دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ مختوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سو اس نے وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ عبیر شاہ تو توقیر شاہ سب سے چھپ کر ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ماضی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب یہاں سے آگے حال شروع ہوگا، لیکن حال ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہی ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم اس ناول کو اینڈ کریں گے، لاسٹ ایپیسوڈ اس کی ریڈ آؤٹ کریں گے۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ میرا تو یہ موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور مختوم شاہ بھی میرا بڑا فیوریٹ ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے، کل ملیں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔